अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मेरे पेपर्स भी करीब है, एक बार इनसे फ़ारिग हो जाऊँ तो घर जाऊँगी। तुम प्लीज़ मेरे घर मेरे साथ चलकर हम सबको हमारे रिश्ते की सच्चाई बता देना। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, वो सोचते हुए बोला। तुम आराम करो, इसे मैं बाहर हेल्पर को देता हूँ, वो इसका ख्याल करे। नहीं, इसे मेरे पास ही रहने दें, मैं शाम को आता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। उसकी बात सुनकर मुहिज़ हौले से सर हिलाकर रह गई। पिछले दिनों ही ताबीर ने अपने और निहाल के कुछ टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए आज वो हॉस्पिटल गई थी। उसने रिपोर्ट्स को पढ़ने की कोशिश की, मगर कुछ भी समझ नहीं आया। सुनो, तुम मुझे बता सकते हो इस रिपोर्ट में क्या लिखा है? ताबिर ने लेबोरेटरी में काम करते हुए एक लड़के को मुखातिब करके उससे पूछा। जी मैडम, दिखा है, मैं देख कर बताता हूँ। और उसने रिपोर्ट्स पढ़कर जो बताया, उसके तो खड़े खड़े ज़मीन पाँव तले खिसकती हुई महसूस हुई। मेरा एक काम कर सकते हो? जी मैडम, बताइए। हाँ, इन रिपोर्ट्स को वैसा बना सकते हो जैसा मैं चाहती हूँ। मैडम, ये गैर कानूनी काम है, वो घबराकर बोला। इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, सोच लो। बस होशियारी से काम करना, किसी को पता न चले। ध्यान से, कोई सबूत मत छोड़ना। वह आहिस्तगी से राजदाराना अंदाज में कहने लगी। तमर किचन में शाम का खाना बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि ज़ुबैदा खानम सोसाइटी की दोस्तों के साथ वॉक के लिए निकली हुई थी। सफ़ा दोनों बच्चों को लिए बाहर लाउंज में मौजूद थी। एक बेटे को सोफ़े पर अपने पास लिटाया हुआ था, जबकि दूसरे को गोद में डाले दूध से फीडर पिला रही थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? उसामा, जो उमर के जाने के बाद ऑफिस को संभाल रहा था, ऑफिस से थका हारा वापस आया और कोट सोफ़े की पुश्त पर फेंकते हुए सफ़ा के सामने रखे हुए सोफ़े पर बैठकर बोला। मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तुम्हारे तेवर कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहे। आज उसने उसामा से सीधे सीधे बात करने का ठान लिया था। तुम भाभी बोलने की बजाय मेरा नाम ले रहे हो। ज़रा तमीज़ से, रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, वो सपाट लहजे में बोली। भाई नहीं रहा तो भाभी का रिश्ता भी नहीं रहा। सफ़ा, देखो, मेरी बात तहम्मुल से सुनो। मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। एक दफ़ा सुन तो लो, बात तुम्हारे फ़ायदे की ही है। जल्दी बोलो, मुझे इसे को नहलाना भी है। सफ़ा, ये मेरे भाई की निशानी है और इन दोनों बच्चों को मैं कभी इस घर से दूर नहीं जाने दूंगा। एक अकेली औरत चाहे कितना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग क्यों ना हो, इसे मर्द के सहारे की ज़रूरत हमेशा रहती है। मैं इन बच्चों की तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। एक अकेली औरत को देखकर उसके जज्बात का फ़ायदा उठाना चाहते हो? आ जाए अम्मी, मैं उन्हें बताती हूँ। वो तल्ख लहजे में गोया हुई। अम्मी को क्या बताना है, वो पहले से यही सब जानती है और वो भी ऐसा ही चाहती है। वो हैरत अंगेज़ नज़रों से उसे देखने लगी। मेरे साथ इस तरह की बेहुदा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। सफ़ा, मेरी बात गौर से करना, मैं तुम्हारे फ़ैसले का मुंतज़िर रहूँगा। कहते हुए वो अपना कोट उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कहाँ हैं आप? यही हूँ, मैंने कहाँ जाना है। आज पूरा 1 माह हो गया है आपको आए हुए और आपकी गुड़िया को भी इस दुनिया में आए हुए। आज आपको याद नहीं रहा आखिरी बार आपने क्या कहा था जाते वक्त? मुझे अच्छी तरह से याद है अपनी बात। मैंने कहा था हम हर साल की बजाय हर माह अपनी गुड़िया की सालगिरह मनाएंगे। वो अपनी बात याद करते हुए मसरूर अंदाज में बोला। और इसका नाम भी अभी तक डिसाइड नहीं किया, वो भी रखना है। तुम बताओ, तुमने क्या सोचा? मैंने नहीं कुछ भी सोचा। आप अपनी पसंद का रखना, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। बड़े होकर जब पता चलेगा इसका नाम इसके पापा ने रखा है तो बहुत खुश होंगी। अच्छा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ, तुम भी सोचो, फिर जिसका नाम अच्छा हो वही रखेंगे। वक्त मिलते ही मैं आऊँगा। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। औरत की खुशकिस्मती का इन्हिसार उसकी आला तालीम या खूबसूरती पर नहीं होता,
بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے، اور میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ جیسے ہمسفر کا ساتھ ملا۔ فون رکھتے ہی اس نے مسکرا کر سوچا، کیا کروں میں؟ ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے مخمصے میں پھنسے گھبرا کر بولی، کیا ہوا صفا؟ اسامہ، جو آج کچھ دن گزرنے کے بعد صفا سے اس کی بات کا جواب سننے آیا تھا، اسے پریشان دیکھا تو حیرت سے بولا، کیا بتاؤں اسامہ، میں کچھ دنوں سے ان کا بغور جائزہ لے رہی ہوں۔ جب بھی کوئی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے کروں، بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کرتے۔ کوئی چیز ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائے جیسے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا، مگر کوئی آواز سنے تو سر گھما کر ادھر ادھر نظریں پھیرتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ وہ جھنجھلا کر بولی، تم فکر مت کرو، ابھی چھوٹے شاید اس وجہ سے، مگر پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے ہم انہیں چیک اپ کروانے کے لیے ضرور لے جائیں گے۔ جو میں نے کہا تھا، کیا سوچا تم نے اس کے بارے میں؟ اسامہ، تمہارے ان سوالات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ صفا پلیز، اپنے لیے نہیں تو ان بچوں کے بارے میں سوچیں، انہیں تو اپنے باپ کا پیار چاہیے۔ اسامہ، سب سے بڑی بات ہے تمہاری بیوی، کیا وہ مانے گی اس شراکت داری پر؟ اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے۔ تم اپنی بات بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اول تو میں اس نکاح کے سراسر خلاف ہوں، مگر پھر بھی تم اصرار کرتے ہو تو میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ اگر میں بچوں کی وجہ سے یہ قدم اٹھا بھی لوں تو میں تب ہی تم سے نکاح کی حامی بھروں گی جب تم تمر سے اپنا رشتہ توڑو گی۔ میں کبھی بھی شراکت برداشت نہیں کروں گی۔ مگر صفا، وہ تو بالکل بے ضرر سی ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑیں گی؟ دیکھو اسامہ، میں صاف صاف بات کرنے کی عادی ہوں۔ وہ کم عمر ہے مجھ سے اور خوبصورت بھی۔ تمہارا کبھی بھی دل بدل گیا اور تم اس کی طرف راغب ہو گئے تو میں لٹ جاؤں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس اسامہ، بات ختم، اب آگے کچھ مت کہنا، یا تو میری شرط پوری کرو ورنہ بھول جاؤ سب اور جاؤ یہاں سے۔ وہ سرد مہری سے کہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ وامق، جو زبیدہ خانم کے کہنے پر صفا کو باہر کھانے کے لیے بلانے آیا تھا، ان دونوں کی آپسی گفتگو سن کر بھوچکا رہ گیا، مگر الٹے قدموں سے چلتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ وہ جو گاڑی کی کیز لیے دبے پاؤں سے باہر نکلنے لگا تھا، وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سر پر پہنچی۔ یہ دیکھو، اس نے 2 کاغذات اس کے منہ پر زور سے مارے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تعبیر؟ تم نے کہا تھا کہ مجھ میں کمی ہے، اب دیکھو رپورٹس، کمی مجھ میں نہیں، کمی تم میں ہے۔ صرف تمہاری وجہ سے میں ادھوری رہ گئی، میں کبھی بھی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے آنکھوں میں جعلی آنسو بھر کر بولی۔ اس نے جھک کر رپورٹس اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فق نگاہوں سے انہیں دیکھتا یوں ہی تو کبھی مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہوئی تعبیر کو، تم کبھی بھی باپ نہیں بن سکتے۔ نہال نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ عالم تیش میں پیپرز وہیں پھینک کر بنا کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب تم ساری زندگی کہیں نہیں جاؤ گے، ہمیشہ میرے بن کر رہو گے، اس گلٹ میں رہو گے کہ تم ہا ہا ہا، جب اصلیت تو یہ ہے کہ کمی مجھ میں ہے، مگر یہ بات تمہیں کبھی پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ ہمیشہ تم پہ میرے تابع، میرے فرما بردار بن کے رہوں گی۔ وہ سرشاری سے ہنستے ہوئے صوفے کی پشت پر سر ٹکا گئی، مگر ہنستے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باہر سے چاہے جیسی بھی ہو، اندر سے ایک نرم گوشہ رکھتی تھی۔ آخر اولاد کی خواہش مند ہر عورت ہوتی ہے۔ اپنے اندر کی کمی جان کر اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ خود کو مضبوط کیا، آخر زندگی تو گزارنی تھی، تو کیوں نہ اپنے من پسند طریقے سے گزارے۔ شروع سے ہی اس کی طبیعت میں غرور تھا، ہر ایک کو اپنے سامنے کمتر سمجھنا، اسے اپنا تابع فرما دیکھنا اس کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ وہ واش روم سے فریش ہوئے باہر نکلا تو ڈریسر کے سامنے کھڑا بالوں کو برش سے سیٹ کرنے لگا۔ کھانا لگاؤں آپ کے لیے؟ کوئی ضرورت نہیں میرے کسی بھی کام کو ہاتھ لگانے کی، دفع ہو جاؤ میری نظر سے دور۔ وہ قمیض کے بازو فولڈ کرتا ہوا بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے سدھارنے کی پوری کوشش کروں گی۔ تمر نے اس کے پاس آ کر کہا، میں نے کیا لوگوں کے سدھارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ وہ بستر پہ نیم دراز ہوا۔ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تو میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اسامہ کی پیشانی پر ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس نے تمر کو شانے سے دھکا دے کر خود سے دور کرنا چاہا۔
کتنی بار کہوں مجھے تم اپنے قریب نہیں چاہیے۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے لگی اور کنپٹی سے خون نکلنے لگا۔ بس اب میں تمہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے میں برداشت نہیں کروں گا، نہ ہی اس گھر میں۔ آج کے آج ہی تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے اور خود کی زندگی سے فارغ کرتا ہوں۔ وہ تنفر زدہ لہجے میں اس پر ابل پڑا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے طلاق مت دیجیے گا اسامہ، اس میں میرا کیا قصور؟ اگر میری کوئی غلطی ہے تو بتائے مجھے، مگر اس طرح سے مجھ سے منہ نہ موڑے۔ وہ اپنی زخمی کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر کرب زدہ لہجے میں بولی، تمہیں فارغ کر کے میں جلد جلد صفا سے نکاح کر لوں گا۔ وہ اس کی خواہش پہ ششدر رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ نہ تو تم مجھے بچے کا سکھ دے پائی اور نہ سرمایہ۔ صفا کی ایک ہی شرط ہے کہ اگر تمہیں طلاق دوں گا تبھی وہ مجھ سے نکاح کریں گی۔ مجھے اس گھر کے کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، مگر مجھے یہاں سے مت نکالے۔ وہ منت بھرے انداز میں گڑ گڑا رہی تھی۔ تمر، میں وعدہ کر چکا ہوں صفا بھابی، میرا مطلب صفا سے۔ بولتے ہوئے اس کی زبان بھی ایک بار لڑکھڑا گئی۔ ٹھیک ہے اسامہ، آپ جو مرضی کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی، مگر مجھے یہاں سے مت نکالیں۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے التجائیہ انداز میں بولی، میں نے ایک بار جو فیصلہ کر لیا میں اس سے اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ٹھیک ہے تو پھر آپ خاندان والوں سب کو اکٹھا کر لے، سب بڑے جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ اس کے دل میں ایک موہوم سی امید جاگی، شاید کوئی جو ہو تو اس کے حق میں فیصلہ دے اور اس کی زندگی کے بیچ مجدھار میں ڈولتی کشتی کو کنارہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، ہر انسان سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ میں بھی تمہاری اس گھر سے جانے سے پہلے کی آخری خواہش ضرور پوری کروں گا۔ کل ہی سب کو اکٹھا کر کے اس بات کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ وہ چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، جبکہ کل کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کا دل و دماغ ابھی سے شل ہونے لگا۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا۔ گھر کے باہر تالا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے ایک مخصوص فون نمبر ملایا، مگر فون کال ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی۔ وہ کوئی 10ویں بار کال ملا چکا تھا۔ آخرکار تھک کر اس نے ارادہ ترک کر دیا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے ہیلپر کے نمبر پہ کال کی۔ دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ سر، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آج اپنے گھر ہی ہوں، نہیں آ سکی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں۔ اس نے فون بند کر کے اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اپنی ایک ہاتھ کی مٹھی کو دوسرے ہاتھ میں سے دبا کر پیشانی سے خود کلام ہوا، بھائی ایک ڈبہ دودھ کا دے دے۔ جی، کون سا نام بتائیے؟ وہ جو گڑیا کا دودھ ختم ہونے کے بعد اسے واکر میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لیے قریب کے مارکیٹ میں سے دودھ لینے آئی تھی، دکاندار سے بولی اور اسے نام بتایا۔ یہ لے۔ اس نے دودھ کا پیکٹ ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کر اس کی طرف بڑھایا، اور جب وہ اسے پیسے پکڑانے لگی تو اس شیطان صفت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت ہوس شیطانیت کی واضح جھلک تھی۔ وہ خباثت سے اپنے پیلے دانتوں سے مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اسے خری خری سناتی، کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر جاندار قسم کا مکہ رسید کیا۔ اس نے حیرانگی سے پیچھے سے آنے والے کو دیکھا۔ آپ چلو یہاں سے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں وہاں سے اسے لے جانے لگا۔ اس نے گڑیا کی واکر میں ہاتھ ڈالے، اسے بھی اپنے ساتھ ساتھ گھسیٹا۔ میری بات تو سنیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ تیزی سے اس کے ساتھ ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ قدرے سنسان جگہ پر اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں اس طرح کا رویہ اختیار کر رکھا ہے میرے ساتھ؟ تم ہو ہی اس قابل۔ اس کا بدلا ہوا برتاؤ دیکھ کر اسے جھٹکا لگا۔ میں نے کیا کیا ہے یہ بھی تو پتہ چلے، میرا جرم کیا ہے جس کی پاوش میں آپ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ واہ، اتنی بھی معصوم نہیں ہو تم جتنا میرے سامنے معصوم بننے کا دکھاوا کر رہی ہو۔ تم جیسی ہی بدکار عورتوں کی وجہ سے وفا جیسے پاکیزہ جذبے سے مرد کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ وہ زہر خند انداز میں فنکارا تھا۔ کیا نہیں کیا میں نے تمہارے لیے؟ سب کچھ دیا، پیار دیا، مان دیا، عزت دی، اور جو مانگا کیا تھا اس کے بدلے صرف اور صرف وفا، مگر صد افسوس کہ تم وہی نہ دے پائی۔
ذرا شرم نہیں آئی مجھ پر اتنا گھٹیا رذیل الزام لگاتے ہوئے؟ بیوی ہوں تمہاری، تمہیں مجھ پر ذرا اعتبار نہیں؟ کسی بھی رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے پہلی سیڑھی ہی اعتبار، اور تم نے وہی نہیں کیا مجھ پر۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھال کر آج تم نے میرا مان، میرا پیار، میری عزت سب تار تار کر دیا۔ میں نے تم جیسا سنکی گھٹیا انسان سے اپنا رشتہ جوڑا، اپنا سب کچھ تم پر وار دیا، اور بدلے میں تم نے کیا دیا مجھے؟ نہ تو سب کے سامنے ہمارے رشتے کو اپنا نام دے سکے اور نہ مجھے۔ میں کب سے برداشت کر رہا ہوں تمہاری الٹی سیدھی حرکتیں، مگر اب بس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سرد لہجے میں بولا، جانے کس کا گناہ یہ جو تم میرے سر منڈے چلی جائے؟ اس کی بات تھی یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں جہاں سے گزرتا وہیں سے اسے جھلسائے جا رہا تھا۔ یا اللہ! وہ کرب زدہ آواز میں آسمان کی طرف دیکھ کر چیخی، یہ کون سا میرا گناہ ہے جس کی سزا مجھے اس گھٹیا شخص کے ذریعے ملی؟ گھٹیا تو تم ہو جو جانے میرے سوا کن کن مردوں سے تعلق بنائے ہو۔ وہ اس کی گردن پر اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت جما اسے جھنجھوڑ کر بولا، بس کرے، خدا کا واسطہ ہے، بس کرے۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے گلوگر لہجے میں بولی، میں نے اپنا دل تم سے جوڑا تھا، وہ مان تم نے توڑ دیا، آج مجھ کو میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ نظروں سے تو تم میری گر چکی ہو، اب میرے سامنے یہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ آج میں تمہارے جھانسے میں آنے والا نہیں، نکل جاؤ میری زندگی میں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج میں نہال شاہ تمہیں اپنے باقائمی ہوش و حواس میں طلاق نہیں نہال، ایسا مت کرنا۔ وہ لپک کر اس کے قریب آئے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ نہال نے اسے جھٹک کر پیچھے کیا، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ تھے یا گویا سورہ اسرافیل جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا تھا۔ پل بھر میں دنیا اجڑ جانا، زندگی ویران ہونا کسے کہتے یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے وہیں ڈہ گئی۔ جو جرم میں نے کیا ہی نہیں، کیوں اس کی سزا یہ پائی ہے؟ اب مرنا بھی آسان نہیں میرے لیے، کاش میں یہ سب سننے سے پہلے مر جاتی۔ جی کر بھی کیا کروں گی، جینا بھی رسوائی ہے۔ آج جیتے جی مار دیا مجھ کو تم نے نہال۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح جس تیزی سے آیا تھا سب کچھ تہس نہس کر کے اسی تیزی سے پلٹ گیا۔ مگر مجھے جینا ہوگا اپنی بچی کے لیے، تمہاری نہ صحیح مگر یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر گڑیا کی واکر کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ جہاں جہاں تک نگاہ جا رہی تھی صرف خالی میدان اور فصلیں نظر آئی۔ اس نے گڑیا کی تلاش میں فک نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ آج کل اس علاقے میں ایک گروہ بہت گردش سرگرم تھا جو بچوں کو اغوا کرتے پھر ان کے باڈی پارٹس کو نکال کر بیچتے۔ پولیس چاروں طرف ان کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ جب وہ دونوں آپسی جھگڑے میں مصروف تھے تبھی ایک عورت جس نے اپنا منہ چادر سے لپیٹ رکھا تھا، جو اسی گروہ کی مائع رکن تھی، وہ کمال ہوشیاری سے بچوں کو واکر کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے دور لے گئی۔ اب وہ چلتی ہوئی قدرے رش والی جگہ پر پہنچی تھی اور بالکل نارمل انداز میں ایک ماں کی طرح چلتی ہوئی بچی کو لیے جا رہی تھی کہ پولیس کی گاڑی کے سائرن کی آواز سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ اس کا تو اڈا ابھی یہاں سے کافی دوری پر تھا، کیا کروں اگر پولیس نے مجھے پہچان لیا؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے خود سے بولی۔ سامنے ہی کوڑے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ اس کے شاطر دماغ نے لمحوں میں پلان ترتیب دیا، کیوں نہ میں بچی کو اس کوڑے میں چھپا دوں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد پولیس کے رفع دفع ہوتے ہی آ کر یہاں سے لے جاؤں گی۔ اس نے بچی کو واکر سے نکالا جو کمبل میں اچھی طرح لپٹی ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کی فیڈر بھی پڑا تھا۔ اس نے فیڈر اس کے کمبل سے اندر ہی لپیٹا تھا، وہ کہتے ہوئے کہ بعد میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے منہ پر کلوروفارم والا رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا تاکہ اس کے واپس آنے تک وہ بنا آواز کیے وہاں پڑی رہے، اور ننھی سی ایک ماں کی بچی کو کوڑے کے ڈھیر میں چھپا دیا اور پولیس کی گاڑی کی آواز کے مخالف سمت دوڑ لگا دی۔ میڈم جی، یہ کچھ سامان ہے، عمر صاحب کی گاڑی کی صفائی کی ہے آج اس میں سے نکلا ہے۔ ملازم نے گاڑی میں سے برآمد شدہ سامان جس میں کچھ کشنز، ڈیکوریشن پیس، چند دیگر چیزوں کے ساتھ ایک خوبصورت مخملی بلیک کور والی ڈائری بھی اس کے حوالے کی۔ ان کی گاڑی کی صفائی کیوں؟ وہ میڈم جی، بڑی میڈم نے کہا تھا آج سے یہ گاڑی وامق صاحب کے استعمال میں دے دی جائے گی، اس لیے ان میں سے فالتو سامان نکلوا کر گاڑی کو واش کروا دوں اچھے سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ تمر وہ سامان اٹھائے اسٹور روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے سامان پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ جب وہ سامان کا کارٹن اسٹور روم میں رکھنے لگی تو اوپر موجود ڈائری نیچے گئی۔ اس نے کارٹن کو
ایک طرف رکھ دیا اور اس کی نظر ادخلی ڈائری کے صفحوں پر لکھی تحریر پر پڑی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلتی گئی۔ وہ حیرت زدہ سی اسے ہاتھ میں لیے پڑھنے لگی۔ کئی بار زندگی میں ایسے کئی حادثات ہو جاتے جن کی کسی نے توقع بھی نہیں کی ہوتی، اور یہی آج اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ نہال کا کیا بھلائے اپنی گڑیا کو پاگلوں کی طرح گلیوں میں ڈھونڈ رہی تھی۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی، ہر گلی، ہر نکڑ، ہر موڑ پر اسے ڈھونڈ چکی، حتیٰ کہ شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا، آسمان پر، اس کی قسمت پر، اور گڑیا کے نہ ملنے پر اس کی آنکھوں کے سامنے بھی۔ یا اللہ رحم! وہ دونوں ہاتھ جوڑے خدا کے حضور سر بسجود ہوئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر گرے، گڑ گڑا کر رونے لگی۔ آج وہ اصل معنوں میں تہی دامہ رہ گئی تھی۔ آنسو تب نہیں آئے جب آپ کسی کو کھو دیں، آنسو تب آتے ہیں جب آپ خود کو کھو کر بھی کسی کو پا نہ سکیں۔ کانوں میں اس کے رونے کی آواز گونجنے لگی، دماغ شل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ صدمے کے مارے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ آج عشق نے اسے بری طرح رسوا کر کے سب کچھ چھین لیا۔ موسلا دھار بارش نے اس کے سجدے میں گرے وجود کو بھونا شروع کر دیا۔ وہ بنا ٹھنڈ، بنا بارش کے پرواہ کیے پانی اور کیچڑ میں سے گزرتی ہوئی اپنی گڑیا کی تلاش کر رہی تھی۔ کوئی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دہاڑے مارتے ہوئے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ دل سوکھے ہوئے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ آخر اس کے جگر کا ٹکڑا، اس کی کل کائنات جا کہاں سکتی تھی؟ تو یہ تھی تمہاری اصلی حقیقت؟ ڈائری اس کے پاس بستر پر پھینکتے ہوئے گررائی۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جہاں سے بھی ملی۔ اس میں جو لکھا ہے کیا وہ سب سچ ہے؟ مجھے جواب دو اسامہ۔ تم میں اتنی ہمت کہاں سے آئی جو میرا نام لے کر بلانے لگی؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ میں اپنی اوقات میں ہی ہوں، مگر آج تمہاری اصلیت مجھے اچھے سے پتہ چل گئی ہے۔ تو تم صفا بھابھی یعنی اپنی تایا ذات کو بچپن ہی سے ہی پسند کرتے تھے؟ اسی کے بارے میں سب سے پیار بھرے الفاظ تم اس ڈائری میں لکھ چکے ہو۔ یہی کہ تم سے پہلے عمر بھائی کا رشتہ اس سے طے ہو گیا اور تم ان کی خاطر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ جو ڈائری میں پڑھ چکی تھی سب اسے بتانے لگی۔ کہیں عمر بھائی کو یہ سب پڑھ کر تو نہیں انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آ گیا؟ میں آج سب کو بتا دوں گی تمہاری اصلیت کہ تمہارے دل میں شروع سے ہی کھوٹ تھا، اس لیے تم نے کبھی بھی مجھے بیوی کا مقام دیا ہی نہیں، ایک بار بھی میرے قریب نہیں آئی۔ آواز آہستہ رکھو اپنی۔ وہ اس کے قریب آتے فنکارا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخی مائل دکھائی دینے لگا۔ تو تم کیوں خاموش رہی؟ کیوں بلا وجہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر لگاتی رہی؟ دنیا دکھاوے کے لیے نا؟ وہ اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں بھینچ کر گرایا۔ مرد ہوں مرد، عورت کی چال دیکھ کر جان لیتا ہوں کہ وہ ٹچڈ ہے یا ان ٹچڈ۔ وہ پیشانی پر سلوٹے لیے استہزائیہ انداز میں بولا۔ بات تھی تو گویا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ اسامہ کی بات سن کر اس کا رنگ ایک دم پھیکا ہوا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکا گئی، خفت اور شرم کے باعث چہرہ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ میری ایک بات کان کھول کر دھیان سے اس بھوسے بھرے مغز میں ڈال لو، باہر جب سب اکٹھا ہوں گے تو چپ چاپ میری زندگی سے نکلنے کے لیے مان جانا، ورنہ… وہ چہرہ اٹھا کر اس کی طرف نگاہوں سے دیکھنے لگی، ورنہ تمہاری ذات اور کردار کے ایسے پرخچے اڑاؤں گا کہ کسی سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے سختی سے بولا۔ اماں بھی رات کے کھانے کے بعد بچی ہوئی روٹی اور دودھ گھر کے باہر لے کر آئی۔ انہوں نے ایک مخصوص جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں وہ بلی اور کتوں کو روز روٹی اور دودھ ڈالتی تھی۔ دور سے ایک کتا آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے لیے روٹی نہیں بچی۔ ایسا کرتی ہوں اس کے لیے بھی تھوڑا سا دودھ لے آتی ہوں۔ وہ اندر جا کر ایک مخصوص پیالے میں اس کے لیے دودھ نکال کر لائی۔ آسمان جو گہرے بادلوں سے ڈھکا تھا ایک دم مینا برسانے لگا۔ لمحوں میں تیز بارش نے چاروں چادر اوڑھ جل تھل مچا دی۔ جب باہر آئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کے منہ میں کمبل کا کونا تھا جسے گھسیٹتے وہ لا رہا تھا۔ اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے لپک کر اس بچے کو کمبل سمیت اٹھایا۔ گھسیٹے جانے کی وجہ سے اس ننھے سے وجود کے روئی جیسے پھولے ہوئے جسم پر بے شمار خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ نرم بازو سے خون رس رہا تھا۔
ٹھنڈ اور بارش کی وجہ سے اس کے ہونٹ اور چہرہ نیلا پڑ چکا تھا۔ اس ننھے وجود کی درگو حالت دیکھ کر ان کا دل دہلا۔ اسے اٹھائے اندر لے گئی اور اسے زپ کھول کر کمبل سے پوری طرح باہر نکالا، پھر اس کے زخم صاف کیے۔ اس کے کمبل سے ہی فیڈر برآمد ہوا۔ شاید اسی دودھ کی خوشبو کی وجہ سے کتے نے اسے پکڑا تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا، کیا کروں اس بچی کا میں؟ فی الحال تو بہت رات ہو چکی ہے اور اس تیز بارش میں کہاں ڈھونڈوں اس کے وارثوں کو؟ صبح دیکھتے ہی کیا کروں اس کا؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے جلدی جلدی سے ہاتھ چلانے لگی۔ لیونگ روم میں سب افراد جمع ہو چکے تھے۔ زبیدہ خانم، اسامہ، صفا، تمر، وامق اور صفا کے والد فہیم گردیزی، جو ان کے خاندان کے سب سے بڑے اور سب کے سربراہ تھے۔ انتظار تھا تو بس تمر کی تائی جان کا۔ کچھ ہی دیر میں ایک 45 سالہ بھاری بھرکن عورت خراما چلتی ہوئی اندر آئی تو سب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے لٹ مار انداز سے سلام جھاڑا جیسے ان پر بڑا احسان عظیم کیا ہو۔ وعلیکم السلام، فہیم گردیزی اور زبیدہ خانم نے بس مشترکہ طور پر جواب دیا۔ بہن، ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی تھی، اس لیے آپ کو زحمت دینی پڑی۔ فہیم گردیزی نے احتراماً بات کا آغاز کیا۔ میری بھی ایک بات آپ سب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اگر بات اس لڑکی کو یہاں سے لے جانے کی تو میں ہرگز اسے یہاں سے لے جانے والی نہیں۔ ہزاروں جتن کیے تو اسے رخصت کیا تھا، پھر اسے اس مصیبت کو گلے میں ڈالوں؟ نہ بابا نہ۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے جان چھڑانے والے انداز میں بولی، میرے خاوند کویت میں ہوتا ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ اب بھی میری 2 بچیاں جوان بیاہنے والی ہیں، اسے اپنے گھر لے گئی تو ان کو کون بیاہنے آئے گا؟ سب تو یہی کہیں گے پہلی والی واپس آ گئی، شادی کے بعد ضرور کوئی وجہ ہوگی، اس کی وجہ سے میری بھی بیٹیوں کا مستقبل خراب ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ حد درجے روکھے انداز میں بولی، مجھے تو ان سب سے دور ہی رکھو، میں تو چلی یہاں سے۔ وہ ان کی بات سنے بغیر اپنی بات مکمل کی اپنی جگہ سے اٹھے۔ بہن، ہماری بات تو سن لے ایک بار پھر سے فہیم گردیزی نے انہیں روکنا چاہا۔ میں یہاں کسی کی بھی کوئی بات سننے نہیں آئی، اپنی سنانے آئی تھی۔ اب اس لڑکی کو گھر میں رکھو کہ یہاں سے باہر نکالو میری بلا سے۔ وہ پلو جھاڑتی ہوئی دامن چھڑائے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ تمر ان کے اس انداز پہ ہکا بکا رہ گئی اور سر جھکائے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ تایا جان، میں صفا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ وہ بے خوف انداز میں دیدہ دلیری سے محو گفتگو ہوئے۔ زبیدہ خانم، یہ اسامہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھتے کہا۔ اسامہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میری بھی یہی مرضی ہے کہ صفا اب ہمارے گھر ہی رہے۔ اسامہ بچوں کو باپ کا سایہ بھی فراہم کرے گا، مجھے امید ہے کہ صفا کو بھی خوش رکھے گا۔ مگر تمہار بیٹا، کیا تم اسامہ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہو؟ انہوں نے ڈائریکٹ اسے ہی مخاطب کیے ہوئے کہا۔ جی تایا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ گلوگر لہجے میں ٹھہر کر بولی، مگر مجھے ہے۔ اتنے وقت سے خاموش بیٹھی صفا بھی آخر بول پڑی، کیا بیٹا بتاؤ مجھے؟ فہیم گردیزی نے سوالیہ لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے ایک شرط رکھی تھی نکاح کے حامی بھرنے سے پہلے۔ وہ اسامہ کی طرف دیکھ کر بولی، کیسی شرط؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ میں بتاتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ یہ چاہتی ہے کہ میں تمر کو طلاق دے دوں۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں جو صفا کی خواہش ہے۔ میں چاہتا ہوں اسے خود ہی طلاق دے چکا ہوتا، مگر میں نے سب بڑوں کو اس فیصلے میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ اگر کسی نے میری بات نہ مانی تو پھر بھی میں وہی کروں گا جو میں کرنے کی ٹھان چکا ہوں۔ وہ سپاٹ لہجے میں گویا کوئی تمر سے بھی پوچھ لے اس کی کیا مرضی ہے۔ فہیم گردیزی نے اس مجسمہ بنی زاروں کستار آنسو بہاتی ہوئی تمر کو دیکھ کر کہا، بولو تمر، جب یہی میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے راضی نہیں تو میں کب تک زبردستی ان کے سر پہ سوار رہوں گی؟ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک مجھے اطلاع کر دے۔ دنیا میں بہت سے یتیم خانے ہیں، میں کہیں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ رندے ہوئے لہجے میں آہستہ آواز میں اپنے سوکھے ہوئے لبوں پر زبان پھیر کر بولی، یہ کیسے باتیں کر رہی؟ جس طرح صفا میری بیٹی ہے، تم بھی میری بیٹی ہو۔ تم نے مجھے اپنا بڑا سمجھ کر فیصلے کے لیے بلایا تو بڑا سمجھ کر ہی میری بات بھی مانو۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں کہا، میرا گھر حاضر ہے اپنی بیٹی کے لیے، تم جب تک چاہو اس رشتہ ختم ہونے کے بعد وہاں رہ سکتی ہو، مگر لڑکی کا اصل گھر اس کا سسرال ہی ہوتا ہے۔ مجھے بس ایک بات کا جواب چاہیے تم سے، بولو دوں گی؟ اس بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، سب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ اگر میں تمہارے لیے کوئی فیصلہ لوں تو تم اسے قبول کروں گی؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور ان کی طرف دیکھ کر بولی، جی تایا جان۔
صفا کی عدت ختم ہو چکی ہے، طلاق کے بعد اس کا نکاح اسامہ سے کر دیں گے، مگر ان کی بات سننے کے لیے اس کا روا روا کان بن چکا تھا۔ تمہارا عدت ختم ہونے تک تم میرے گھر میں رہوں گی، پھر میں اپنی بیٹی تمر کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ وہ مسکرا کے بولے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری سب کی تھی، مگر کس سے؟ زبیدہ خانم نے بالآخر صبر نہ ہوا تو درمیان میں ہی بول اٹھی، وامق سے۔ وامق جو شروع سے لے کر اب تک ایک لفظ بھی نہ بولا تھا، اب بھی صوفے پر بیٹھ کے سامنے رکھے میز پر کرسٹل کا شو پیس گول گول گھماتے ہوئے جیسے کسی گہری سوچ میں گھومتا۔ فہیم بھائی، یہ کس قسم کا فیصلہ ہوا؟ آپ کو بڑا جان کر ہم نے آپ کو اپنے گھر کے فیصلے کے لیے بلایا، آپ ہمارے ساتھ ہی ناانصافی کر رہے۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں نے کیا غلط کیا؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولے۔ یہ لڑکی بانجھ ہے، میرے ایک بیٹے کی اولاد کو خوشی نہ دے پائی، اور آپ اس بانجھ کو میرے کنوارے بیٹے کے پلے باندھ رہے ہو؟ میں ایسا قطعاً ہونے نہیں دوں گی۔ وہ تمر کو شعلہ ور نظروں سے دیکھ کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ہاتھ کے قریب کرسٹل کا شو پیس جو گھوم رہا تھا اسے ہاتھ سے ہی روک کر اٹھایا اور پوری قوت سے فرش پہ دے مارا، جو ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹ کر انگنت ریزوں میں منقسم ہو گیا۔ بار بار ایک ہی بات کر کے آپ لوگ کیوں انہیں نیچا دکھاتے ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بلند آواز سے دہاڑا۔ اس سکونت بھرے ماحول میں اس کی گرجدار آواز کی گونج نے سب کو ٹھٹھر جانے پہ مجبور کر دیا۔ میں ان سے نکاح کروں گا۔ اگر بھائی کی بات مانی جا سکتی تو میری کیوں نہیں؟ تمر تو یوں ساکت بیٹھی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں اب کسی کے بھی سر پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ آخرکار اس نے چپ کا روزہ توڑ دیا اور سرد لہجے میں بولی۔ فہم گردیزی کو رات کی بات یاد آنے لگی جب وامق ان کے گھر آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اسامہ اور صفا کیا چاہتے۔ پہلے تو انہوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر جس طرح اس نے ساری بات تفصیل طور پر انہیں بتائی وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے آج جب انہیں وہی سب کچھ اسامہ اور صفا کے منہ سے سننے کو ملا تو زیادہ شوق نہیں ہوئے۔ ان کے کانوں میں وامق کی کہی گئی کل کی بات پر پھر سے سنائی دینے لگی۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کل بھائی تمر بھابھی کے لیے کوئی سخت فیصلہ لیتے ہیں تو اسے میں اپنی ہمراہی میں لینے کو تیار ہوں۔ کیا تمہارے دل میں پہلے سے ہی کچھ ہے تمر کے لیے؟ وہ مشکوک انداز میں بولے۔ استغفراللہ، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے تایا جان؟ میں تمر کے ساتھ اس گھر میں ہوئے مظالم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس گھر میں جتنی بھی مشکلات کا سامنا کیا، سب کی طرف سے دیے گئے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتا ہوں۔ اور جو بات آپ نے کہی، باخدا اس میں 1% بھی سچائی کا عنصر نہیں ہے۔ میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں، مگر انہیں یوں دربدر ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ بس یہ فیصلہ اسی لیے لیا۔ انہوں نے اس کے شانے کو تھپک کر اسے تسلی دی۔ میں آپ کو یہاں سے کہیں جانے نہیں دوں گا، سمجھی آپ؟ وہ تمر کی طرف دیکھ کر اٹل لہجے میں بولا۔ فہیم گردیزی ہوش کی دنیا میں لوٹے اس کی آواز پر۔ وامق اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماحول میں گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر کوئی اس نئی ابتدا پر غور و خوض کرنے میں مہوت تھا۔ آج کی قسط یہیں تک۔ امید کرتی ہوں یہ قسط آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک شیئر ضروری کریں۔ تو ملتے ہیں جلد ہی۔ اللہ حافظ۔